अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, आप नावल सुने और इन्जॉय कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं अपने आज के नावल की तरफ। पेइंग गेस्ट बाय बुशरा रहमान, एपिसोड 2। 3 महीने का अरसा कम नहीं होता। वो सब घर वालों से अच्छी तरह घुल मिल गया था, उनकी आदतों और नामों वगैरह से अच्छी तरह वाकिफ हो गया था, बल्कि उन्हें भी उनके प्यार के नामों से बुलाने लग गया था। यानी सब लोग घर में लुबना को लूलू कहते, मुबीना को बोनी, फरीना को फैनी और अम्बरीना का घरेलू नाम टूटू था। जैन उनके साथ खूब हंसी मजाक करता। उन्हें मालूम हो गया था कि वो बड़ा बजला संज है, इसलिए उसकी बात का कोई बुरा नहीं मानता था। टोनी इसका ख़ास तौर से दोस्त बन गया था। शाम को उसे स्कूटर पर बिठाकर सैर को ले जाता और अक्सर उसकी पसंद की कोई शय लेकर दे देता। और तो और कभी कभी वो घर की नौकरानी जैनी से भी हंसी मजाक कर लेता। हालांकि इस घर में आज तक किसी ने जैनी को लिफ्ट तो क्या, उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं किया था। वो छोटे से कद की दुबली पतली लड़की थी। उसका सांवला रंग जर्दियों में डूबा हुआ था। बड़ी बड़ी स्याह आंखें हर वक्त झुकी रहती। वो हमेशा मलगजे कपड़े पहने मुस्तैदी से अपने काम में जुटी रहती। उसकी उम्र यही कोई 20-21 बरस होगी। वो हर किस्म के मुल्की गैर मुल्की खाने पका लेती थी। इतने लोगों के मुख्तलिफ खाने उसने पकाने होते थे, इसलिए वो हमा वक्त बावर्ची खाने में मसरूफ़ रहती। उसकी मदद के लिए एक 13-14 साल का लड़का भी था। वो बर्तन वगैरह धोया करता था और ऊपर का सारा काम भी करता रहता। रात को मुलाजिम लड़का घर चला जाता था और जैनी वहीं क्वार्टर में पड़ी रहती। आप लोग बाकायदा खानसामा क्यों नहीं रखते? एक दिन जैन ने बातों बातों में लूलू से पूछ लिया। उस बेचारी को बहुत काम करना पड़ता होगा। और जैन, तुम यहाँ के लोगों को नहीं जानते। लूलू ने बुरा सा मुंह बनाया। जवान लड़की है, 1-2 बार हमने ये तजुर्बा भी किया मगर अच्छा नहीं रहा, इसलिए छोटा लड़का रख लेते हैं। वैसे ये बहुत हिम्मत वाली लड़की है, अपने काम से थकती नहीं। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। कभी कभार जैनी खाना खिलाने या कोई चीज़ देने ड्राइंग रूम में भी आ जाती थी, तो जैन उसे कनखियों से देखकर उसका जायज़ा लेता रहता। अजीबो गरीब लगती उसे ये लड़की। वो खाने की तारीफ भी अनोखे अंदाज में करता। आज खाना तुम में से किसने पकाया है? वो लड़कियों की तरफ देखकर कहता। लड़कियां मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराकर खामोश हो जाती, तो वो कहता, अगर तुम में से कोई भी मान जाता तो झूठी मूठी सही, मैं खूब तारीफ करता। अब मुलाजिम के पके हुए खाने की क्या तारीफ करूं? जैनी का रंग और भी जर्द हो जाता। उसके बाद उसके चेहरे पर कर्ब का साया उभरता और फिर उसकी आंखों में डूब जाता। वो बावर्ची खाने में चली जाती और जी ही जी में उस काले हबशी को खूब खूब गालियां देती, जो इस कदर एहसास कमतरी में मुब्तला था कि हमेशा इन चिट्टी चमड़ी वालों की खुशामद करता रहता था। एक दिन बहुत ही अजीब बात हो गई। उस रोज़ इतवार था। दोपहर के खाने पर खूब शानदार चीज़ें पकी थी, क्योंकि आजकल इत्तफाक से मरूफ गेस्ट हाउस में सिर्फ जैन ही सुकूनत पजीर था। बाकी 2 लड़के, एक हिस्पानिया का और दूसरा जर्मनी का, अपनी छुट्टियां गुजारने और पाकिस्तान की सियाहत करने गए हुए थे। और चीकू स्लोवाकिया का एक लड़का वापस जा चुका था। इसलिए सब माँ बेटियों की मेहरबानियाँ जैन के लिए वक्फ हो गई थीं। बहुत दिनों बाद उस रोज़ जैनी डाइनिंग रूम में खाना खिलाने लगी थी। सब लोग हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अचानक खाना खाते खाते जैन बोला, ये जैनी कौन है? सब लोग खाना खाते खाते इस तरह चौंके जैसे दूर अचानक खतरे का सायरन बज गया हो। मिस्टर मारूफ का रंग जर्द हो गया और उनके हाथ से निवाला उनकी प्लेट में गिर गया, जिसे सब ने देखा और महसूस किया। न जाने जैन के इस मामूली से सवाल में क्या बात थी, या उसके लहजे में ऐसी खुद एतमादी
یا خود سری تھی کہ چند ثانیے کو ہر شخص دہل گیا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ کوئی بھی جواب دیا جا سکتا تھا۔ زینی اپنی جگہ خاموش کھڑی تھی۔ بالآخر لولو نے اپنا گلا صاف کیا اور اپنی بکھلاہٹ پر قابو پا کر بولی، یہ ایک لاوارث لڑکی ہے جسے پپا آگے وہ کیا کہے۔ سمندر میں ایک بار طوفان آیا تھا، وہاں سے پپا نکال لائے تھے۔ فینی نے لولو کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ آنٹی معروف سخت برہم نظر آ رہی تھیں۔ زین نے دیکھا، زینی کی کالی آنکھوں میں ایک آبدار موتی تھرایا، ابھرا، پھر اس کے آنچل میں ڈوب گیا۔ خیر میں تو محض اس لیے پوچھ رہا تھا، اس گھرانے میں یہ کچھ مس فٹ لگتی ہے۔ پھر ایک دم زینی کی طرف منہ کر کے بولا، زینی تمہیں میرے آنے سے تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی۔ زینی بوکھلا گئی۔ کمینہ، اس نے دل ہی دل میں دانت پیسے، زخم کریدتا ہے، اوپر نمک چھڑکتا ہے۔ باقی سب لوگ بھی گھبرا گئے تھے کہ آج یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھئی دیکھو نا، یہاں اس گھر میں سب لوگ کتنے خوبصورت ہیں اور گورے چٹے اجلے ہیں، ایک تم ہی ان میں کالی کلوٹی ہو۔ اب جو تم نے مجھے یہاں دیکھا تو خوب خوش ہوئی ہوں گی کہ چلو کوئی تو تم سے زیادہ کالا اس گھر میں آیا۔ اس پر جو کہوں کا طوفان اٹھا تو کسی سے روکے نہ رکا۔ وہ جو ذرا سہمے ہوئے تھے دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ سب کے ذہن کا بوجھ اتر گیا تھا۔ بھئی واہ، کتنا مزیدار اور دلچسپ آدمی ہے۔ اسے خوب داد ملنے لگی اور زینی دوڑ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ یہاں جو بھی آتا ہے بدتمیز ہی آتا ہے، نیچ کمینہ۔ دنیا سے انسانوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے سانولے ہاتھوں کو دیکھا، برتن مانجھ کر جو اور بھی سیاہ ہو گئے تھے، اور پھر اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر آنسو بہانے لگی۔ اس روز ماہ سیام کا چاند نظر آیا تھا۔ زین یوں ہی کراچی کی سڑکوں پر آوارہ پھر رہا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ پاکستان میں رمضان کے چاند کا استقبال نہایت تزک و احتشام سے اور شادیانے بجا کر کیا جاتا ہے۔ لوگ چاند دیکھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں اور صدقے دل سے اس نیک اور مقدس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ مگر اس نے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا، ایسی کوئی بات نہ تھی۔ روشنی تو اس شہر میں یوں بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ شادمانی، جوش و خروش، معانقہ، مصافحہ، اسے تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ البتہ دکانوں پر ذرا رش زیادہ ضرور تھا، اور اشیاء خوردنی کی دکانوں پر نرخ آپ ہی آپ بڑھ گئے تھے۔ اس نے مسجدوں میں معمول سے زیادہ رونق دیکھی۔ جہاں جہاں بھی وہ مسجدوں کے آگے سے گزرا، معمول سے زیادہ نمازی وہاں جاتے یا نماز پڑھتے پائے گئے۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا۔ سب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھ چکے تھے۔ ہیلو ایوری باڈی کہہ کر وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کسی نے بھی روزوں کی بابت کوئی بات نہ کی تو وہ خود ہی بولا، بھئی کل روزہ کون کون رکھے گا؟ جی؟ سب لوگ چونک گئے۔ ارے رمضان پھر شروع ہو گیا۔ ٹوٹو بولی، تو یہ کیا بوریت ہے، کتنی جلدی رمضان آ جاتا ہے۔ جناب میں نے عرض کیا تھا کون کون روزہ رکھے گا۔ آنٹی معروف نے مریضوں والی شکل بنا کر کہا، مجھے تو اکثر گردے کے درد کی شکایت ہو جاتی ہے، اس لیے ڈاکٹر نے عرصہ ہوا مجھے روزے رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ معروف بیچارے دل کے مریض ہیں، انہیں تو یوں بھی معاف ہیں، لڑکیوں کی مرضی۔ زین نے لولو کی طرف دیکھا۔ اس نے جھٹ اپنے نوکدار ناخنوں والے لمبے لمبے ہاتھ اپنے کانوں کو لگائے اور بولی، میں روزہ رکھ لوں تاکہ سارا دن کلاس میں معصوم بچوں کو مارتی رہوں؟ نہ بابا، ہم سے یہ گناہ نہیں ہوتا۔ زین نے بونی کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، سارا دن تو بسوں کے دھکے کھانے کو ملتے ہیں، صبح 7 بجے جاؤ، شام کو 6 بجے آؤ، اس پر روزہ رکھ لو تاکہ سڑک پر ہی بے ہوش ہو کر گر جاؤ، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ زین نے الگ ترتیب پاس بیٹھی فینی کی طرف دیکھا۔ وہ آم کے اچار کی گٹھلی چٹخارے لے لے کر چباتے ہوئے بولی، دیکھیں گے، ابھی کون سا سارا مہینہ گزر گیا ہے، جب موڈ آیا روزہ چکھ لیں گے۔ اب ٹوٹو کی باری تھی۔
جب زین نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بیزاری سے بولی، میں نے تو آج تک کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، ممی کہتی ہیں تم ابھی چھوٹی ہو، پھر میری صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی، ایسا نہ ہو روزہ رکھنے سے اور کمزور ہو جاؤں۔ زین نے ایک طویل سانس چھوڑی اور پھر ٹونی کی طرف دیکھ کر بولا، دوست، اس لحاظ سے تم پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہوا ہوگا، سو ہمارا ساتھ کوئی نہ دے سکے گا۔ ارے آپ روزہ رکھیں گے؟ لولو نے حیرت سے کہا۔ ہاں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ ہمارے گھر تو سبھی لوگ پورے 30 روزے رکھتے ہیں۔ ساری مسلمانی جیسے روزوں میں ہی پڑی ہوئی ہے۔ فینی بل کھا کے میز سے اٹھ گئی۔ بھائی آپ کا ساتھ زینی دے سکتی ہے، ٹوٹو ایک دم بولی، وہ تو ہر سال پورے روزے رکھتی ہے، اس لیے اتنی زرد اور کمزور ہے۔ ہاں، آنٹی معروف کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، زینی پورے روزے رکھتی ہے، ہمارے گیٹ پر جو پٹھان چوکی دار ہے وہ بھی پورے روزے رکھتا ہے، اوپر کے کام کا لڑکا جان محمد یہ کبھی کبھی روزے رکھتا ہے، تم اگر روزے رکھنا چاہو تو زینی تمہاری افطاری اور سحری کا پورا پورا خیال رکھے گی۔ اور زینی تو بڑے پرانے خیالات کی ہے، یہ پتہ ہے صبح صبح وہ بھی کچھ پڑھتی ہے، وہ کلات۔ بونی نے چڑ کر ٹوٹو کو گورا، کلات تو ایک شہر کا نام ہے بے وقوف۔ بھائی وہ جو صبح صبح اٹھ کر پڑھتی ہے، ٹوٹو سر کھجاتے ہوئے بولی۔ ہاں تم شاید تلاوت کا کہہ رہی ہو، قرآن مجید کی تلاوت۔ ٹوٹو نے اس کی تصحیح کی۔ ہاں ہاں ہے تو تلاوت، مگر وہ جو قرات ہوتی ہے وہ ٹی وی پر قاری صاحب بھی کرتے ہیں۔ ٹوٹو تم بہت بونگی ہو گئی ہو، اب اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو کہ تم قرات نہیں کہہ سکتی۔ مجھے تمہاری انہی حرکتوں پر غصہ آتا ہے، کسی کو دیکھ کے خوب بننے لگتی ہو، بونی نے اسے ڈانٹا۔ دیکھیے ممی، ٹوٹو نے ماں کا سہارا مانگا، یہ ہمیشہ سب کے سامنے میری کچی کر دیتی ہے۔ جاؤ لڑکیوں، تم اب جا کر سو جاؤ، آنٹی معروف نے مدبرانہ انداز میں کہا، اور پھر بڑے پیار سے زین سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹا تم بتا دو نا کہ تم سحری کے وقت کیا کھانے کے عادی ہو اور افطار میں کیا پینا پسند کرو گے؟ گو میں بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتی، مگر افطاری کے وقت ضرور تمہارا ساتھ دے دیا کروں گی۔ شکریہ آنٹی، زین نے سنجیدگی سے کہا۔ سحری کے وقت مجھے اگر 2 ٹوسٹ، 1 فرائی انڈا اور 1 دودھ کا گلاس میرے کمرے میں مل جایا کرے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ افطاری میں گھر پر نہیں کروں گا کیونکہ میرے بہت سے دوست مل کر ایک جگہ افطاری کرنا چاہتے ہیں، سو آپ تکلیف نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی زینی کو سمجھائے دیتی ہوں، اب تمہیں دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ زین نے اپنی ٹوپی نکالی اور مسجد میں تراویح پڑھنے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے دیکھا باورچی خانے کے فرش پر چٹائی بچھائے زینی نماز پڑھ رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے دل میں زینی کے لیے درد جاگا۔ زینی تو اس گھر میں تھی ہی مشین، بس ایک بار حکم کر دو، پھر روبوٹ کی مانند اس کی تعمیل کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ سو وہ ہر صبح ٹرے میں سحری کا سامان رکھے زین کے کمرے میں جاتی، گو دروازہ کھلا ہوتا مگر وہ ہلکی سی دستک دیتی اور پھر اندر چلی جاتی۔ کبھی زین غسل خانے میں ہوتا اور کبھی مصلے پر بیٹھا پچھلی رات کے نفل پڑھ رہا ہوتا۔ وہ خاموشی سے اس کا ناشتہ تپائی پر لگاتی اور چپ چاپ چلی آتی۔ نہ کبھی وہ وہاں ٹھہری، نہ کبھی زین کو کچھ کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایک روز اس سے بھول ہو گئی، صرف دودھ کا گلاس اوپر لے گئی اور ٹوسٹ نیچے ہی پڑے رہ گئے۔ جلدی سے انہیں رومال میں لپیٹا اور بھاگی بھاگی اوپر گئی۔ زین بستر میں بیٹھا ہولے ہولے گرم دودھ پی رہا تھا۔ معاف کیجیے، میں یہ ٹوسٹ نیچے بھول آئی تھی، زینی نے کانپتی آواز میں کہہ کر پلیٹ اس کے آگے کر دی۔ اس نے سر ہلایا اور بڑی رعونت سے پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے لی، پھر اپنی لال لال ڈوروں والی آنکھیں اس کے چہرے پر جما کر یکلخت فلمی ہیرو والے انداز میں بولا، تمہارا اصلی نام زینب ہے؟ جی۔ تمہاری ماں کا نام زرینہ تھا؟ جی جی۔ تمہارے بھائی کا نام ذوالفقار علی تھا؟ جی جی جی۔ اور تم مشرقی پاکستان سے آئی ہو؟ جی جی۔ لیکن پھر نہ جانے کہاں سے اتنے سارے ڈھیر آنسو اس کی سیاہ آنکھوں میں گھس آئے۔
کہ وہ سسکتی ہوئی نیچے دوڑ گئی۔ پاپی، اس نے دل میں سوچا، نیرا پاپی، جانے اسے زخم خریدنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ کیا سیاہ چمڑی والوں کا دل بھی اندر سے سیاہ ہوتا ہے اور خون سفید؟ بھلا اسے برے گھر میں ستانے کو میں ہی ملی، میں بے کس و بے آسرا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی آسرا نہیں، کوئی آشیانہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں۔ میرا ہر سلسلہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر چکا ہے، اس دنیا کے وسیع فرش پر دانہ دانہ بکھر گیا ہے۔ کہاں، کس طرف، کون جانے؟ کہ یادوں کا خالی دھاگا ہاتھ میں پکڑے فرش پر گرد آلود سی بیٹھی ہوں۔ کس کی ہوں؟ میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ میں تو زینی ہوں، گھر کی پالتو ملازمہ۔ ہر آئے گئے کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ وہ زینب خاتون کہاں ہے؟ وہ زرینہ بیگم کی بیٹی تھی اور ذوالفقار علی کی چہیتی بہن تھی۔ یہ اجنبی بکواس کرتا ہے، انہی لڑکیوں میں سے کسی نے اس سے کچھ بتا دیا ہے، اب کچوکے لگا کے میرے ذہن کو لہو لہان کرنا چاہتا ہے، اور میں کس خلوص سے اس کی خدمت کر رہی ہوں۔ اس کو بھی ایک نیکی سمجھ کے کہ پردیس ہے، مسلمان ہے، والدین سے دور ہے، رمضان میں اس کی خدمت کرنے کا دوہرا ثواب ملے گا۔ تن کے کالے، من کے کالے۔ پھر عید آ گئی۔ گو معروف گیسٹ ہاؤس میں کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا، مگر عید کی تیاریوں میں یہ لوگ پیش تھے۔ کپڑے ڈیزائن کیے جا رہے تھے، نئے سٹائل وضع کیے جا رہے تھے، ہیئر سٹائلز کے بارے میں فیشن میگزین سامنے رکھ کے تبصرہ ہوتا تھا، اس لیے کہ عید کی رات آنٹی معروف ایک گرینڈ گالا کاکٹیل پارٹی دینے والی تھی، اور اس پارٹی میں ہر لڑکی سومبر کی شہزادی بن کر جانا چاہتی تھی۔ زینی کو اپنے باورچی خانے سے فرصت نہ تھی، اور زین اس دن کے بعد سے کافی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پھر کبھی زینی سے بات کرنے کی اس نے کوشش نہ کی، اور نہ زینی نے کبھی اس کے سامنے آنے کی غلطی کی۔ عید سے ایک شب پہلے زین گھر والوں کے لیے بیش قیمت تحائف خرید لایا تھا، اور سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کسی کو بھی یہ امید نہ تھی کہ وہ ان کے لیے اتنے خوبصورت اور قیمتی تحائف لائے گا، اور نہ کبھی آج تک کوئی اور غیر ملکی مہمان ایسی چیزیں لایا تھا۔ بس معمولی سی ننھی منھی چیزوں پر یہ لوگ ایک دوسرے کو ٹرخا دیا کرتے تھے۔ آنٹی معروف نے بھاری سنہری بارڈر والی ساڑی دیکھی تو حیرت سے زین کا منہ تکنے لگی۔ بلا شبہ انہوں نے آج تک اتنی بیش قیمت ساڑی اپنے پیسوں سے نہ خریدی تھی، اور لولو کی میکسی تو غضب ڈھا رہی تھی۔ چائنیز نیک والی آتشی گلابی میکسی، جس کے گلے اور کمر پر تلے کا خوبصورت کام چمک رہا تھا۔ بونی کا امیٹیشن جیولری کا سیٹ اصلی سونے کو ماند کر رہا تھا، اور فینی اپنے گوگو واچ کو بار بار اپنی کلائی پر لگا کر دیکھ رہی تھی، جبکہ ٹوٹو اپنے فیروزی رنگ کے فلیپر سوٹ کا آئینے کے آگے کھڑی ہو کر جائزہ لے رہی تھی۔ ٹونی کو زین نے اس کی فرمائش پر ایک چھوٹی سائیکل لے دی تھی، اور انکل معروف کے لیے وہ پارکر پین لایا تھا۔ سارا گھرانہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ آج انہیں یقین آ گیا کہ زین واقعی انہیں اپنے گھر کے لوگ سمجھتا ہے۔ لولو اپنی میکسی کی تعریف کرتے تھکی جاتی تھی۔ بھائی، تب جانوں گا اگر تم کل کی پارٹی میں یہی میکسی پہنو۔ ضرور ضرور، لولو جھوم کر بولی، میرا تو ہر لباس اس کے آگے ماند ہے۔ زین، کل میں تمہاری یہ فرمائش ضرور پوری کروں گی، اور تم ساری پارٹی میں کل قیامت لوگو گی، زین نے ایک آنکھ بند کر کے کہا۔ لولو نے مست اداؤں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور ہنس کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، شکریہ زین۔ زین کے ہاتھ میں کچھ اور بھی پیکٹ تھے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ٹوٹو حسب عادت خریدنے لگی۔ بھئی، یہ کچھ میری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ زین نے انہیں اٹھایا اور بولا، میں یہ چیزیں اپنے کمرے میں رکھ کر آتا ہوں، آپ لوگ کھانا لگوائیں۔ کیا آج رات کو بھی روزہ رکھوانا ہے؟ ہاں ہاں لڑکیوں، جلدی کرو، زین بیٹے کو بھوک لگی ہوگی۔ مگر لڑکیاں کھانا لگوانے کے بجائے اپنے اپنے تحفے اٹھا کر اپنے اپنے کمرے کو چلیں۔ زین نے موقع غنیمت جانا اور دوڑ کر باورچی خانے میں چلا گیا۔ زینی کھانے کی دیگچیاں دوبارہ گرم کر کے رکھ رہی تھی۔
زین نے ایک پیکٹ اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ اتنی زیادہ حیران ہوئی کہ دیگچی اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا تحفہ ہے، کہہ کر زین باہر کو بھاگا، کیونکہ کسی کے باورچی خانے میں آنے کی آواز آ رہی تھی۔ زینی نے گھبرا کر ایک خالی دیگچی اس پیکٹ پر اوندا دی اور اس طرح اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ آنٹی معروف باورچی خانے میں داخل ہوئی اور کھانا نکلوانے کے متعلق ہدایات دینے لگیں۔ جلد جلد کام کرتے ہوئے زینی کا دھیان بار بار اس اوندی دیگچی کی طرف چلا جاتا۔ اگر کسی وجہ سے آنٹی معروف نے دیگچی اٹھا لی تو کیا ہوگا؟ وہ کیا جواب دے پائے گی؟ اس کا تو یہاں کوئی بھی نہیں، کون اسے عید کا تحفہ دے سکتا ہے؟ اور پھر اس غریب کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس پیکٹ میں کیا ہے، اس اجنبی کے دل میں کیا ہے۔ وہ کچھ نہ جانتے ہوئے، معصوم ہوتے ہوئے بھی سزا کی حقدار ٹھہر جائے گی۔ اس کا ننھا سا دل دھڑکتا رہا۔ اسے اجنبی پر غصہ بھی آ رہا تھا اور شوق اس کی ہمت افزائی بھی کر رہا تھا۔ جب سب لوگ کھانے پر بیٹھ گئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ دوڑ کر گئی اور وہ پیکٹ اپنے کوارٹر میں رکھ آئی۔ پھر اس نے حسب معمول باورچی خانے کے سارے کام ختم کیے اور کہیں رات 12 بجے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں آئی اور اندر سے کنڈی لگائی اور ایک انوکھے تجسس کے تحت پیکٹ کو ہاتھ میں پکڑا، گھما پھرا کر ہر طرف سے دیکھا اور پھر اندازے لگانے لگی، اس میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس میں؟ اور وہ بھی میرے لیے؟ بھلا میرے لیے بھی دنیا میں کوئی شے ہے؟ زیادہ دیر تک وہ اندازوں کے سہارے نہ رہ سکی۔ آہستہ آہستہ وہ بڑی آسانی اور سلیقے سے پیکٹ کا کاغذ کھولنے لگی، جیسے کہ اس نے انہیں پھر اسی طرح بند کرنا ہے۔ جب سب کاغذ اتر گئے تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت سنہری فریم اور جڑاؤ ہینڈل والا آئینہ تھا۔ ایسے آئینے عام طور پر دلہن کے لیے خریدے جاتے ہیں۔ اس نے کئی بار الٹ پلٹ کر اسے آگے پیچھے سے دیکھا۔ چمک دمک ایسی تھی کہ سونے کا معلوم دے رہا تھا۔ واقعی بہت خوبصورت، بہت دیدہ زیب آئینہ تھا، مگر میرے لیے کیوں؟ چیز تو واقعی دلکش ہے، مگر مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بار اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی، صاف شفاف نیا شیشہ اس کا صاف ستھرا عکس دکھا رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے یوں قریب سے آئینہ دیکھا تھا۔ ہائے، وہ کیسی ہو گئی ہے؟ کیا وہ ایسی تھی؟ بجھی بجھی، خاموش، زرد اور ویران آنکھیں، سیاہ گہری آنکھیں، لمبی لمبی گھنی پلکیں جو کبھی ساغر کے بھرے پیالے تھے۔ یہی آنکھیں تو اس کا سرمایہ تھیں، اس کی نشانی تھیں۔ یہ آنکھیں اسے ماں سے ملی تھیں، پیاری ماں۔ کہاں ہوگی بھلا؟ الجھے الجھے بکھرے بکھرے بال، کتنا پیار تھا اسے ان بالوں سے۔ بکھر جاتے تو اس کے اپنے دل میں حشر برپا ہو جاتا، اور اب کئی کئی دن اسے چٹیاں بنانے کا خیال نہ آتا، اور آگے سے نکل کر جو بال چہرے پر بکھر جاتے تو وہ بھی کئی بار آٹے میں اٹے ہوتے۔ اس کا سانولا سلونا رنگ یاس کی زردیوں میں ڈوب گیا تھا۔ گہرے انابی ہونٹ جن سے اس کی کوئل ایسی آواز گھنگرو بجاتی نکلا کرتی تھی۔ اپنے اسکول میں سب سے اچھی اس کی آواز تھی۔ اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کی آواز، ان تینوں چیزوں پر سارا اسکول فدا تھا۔ اور یہ تینوں تحفے اسے سنہرے دیس سے ملے تھے۔ کتنی نازاں تھی تب وہ، مگر اب یہ آئینہ، اس آئینے نے تو اسے اپنا ماضی یاد دلا دیا۔ یہ آئینہ کس مصرف کا، جسے دیکھ دیکھ کر وہ ہمیشہ روتی رہے گی، کڑتی رہے گی۔ آنکھوں کی میں تو رو رو کر بہہ گئی۔ بالوں کی گھٹائیں جدائی کی کڑی دھوپ نے نگل لی۔ آواز کہاں گئی؟ مستقبل کے اندیشوں نے اسے ڈس لیا۔ اور اب زینی ایک خاکہ ہے جس کا کوئی رنگ نہیں، ایک بجھا ہوا خاکہ، میٹا ہوا پیکر، جس کے لیے یہ اجنبی ایک نیا اور خوبصورت آئینہ خرید کر لے آیا۔ مگر کیوں؟ سوچتے سوچتے زینی ایک دم چونک گئی۔ پھر جیسے اس کے من میں 1000 کانٹے چبھ گئے۔ اجنبی، تن اور من کا کالا۔ کئی بار تو اس کی صورت کا مذاق اڑا چکا تھا،
کئی بار اس پر پھپتیاں کس چکا تھا، اس کی بے بسی کا تمسخر اڑا چکا تھا، اور اب اسے ایک آئینہ لا دیا ہے تاکہ اسے اپنی اوقات اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ وہ خوب جی بھر کر دیکھ لے اپنی بگڑی ہوئی صورت۔ ان خوبصورت لوگوں میں وہ کیسی بیگانی، کیسی اجنبی لگتی ہے۔ اوفو! اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے اور اس نے اسی طرح شیشے کو پیکٹ میں بند کرنا شروع کر دیا۔ اجنبی! تم اگر مجھے یہ آئینہ نہ بھی دکھاتے تو بھی مجھے اپنی اوقات کا اچھی طرح علم تھا۔ میں ان شیشے اور کانچ کے سجی سجائے گڑیوں میں ایک سیاہ فام بکارن کا روپ ہوں۔ میرا کوئی خریدار نہیں اور مجھے شکوہ بھی نہیں۔ نہ میں نے اپنی قیمت لگائی ہے اور نہ اونچے خواب دیکھے ہیں۔ تم نے میرے من کو کرچی کرچی کرنے کی زحمت ہی کیوں کی؟ میرا من تو ہیرا ہے جو پھول کی پتی سے بھی کٹ سکتا تھا۔ اس کے لیے اتنا بیش قیمت شیشہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور پیکٹ کو احتیاط سے اپنے بکس میں رکھ دیا تاکہ کسی وقت مناسب موقع دے کر واپس کر دے۔ صبح ہوئی تو عید کے ہنگامے جاگے۔ ہر کوئی خوش مگن رہا۔ دوست آتے رہے جاتے رہے، تواضع ہوتی رہی، ملبوسات جگمگاتے رہے، مبارک سلامت کے رسمی فقرے بھی گونجتے رہے، مگر زینی آج ہمیشہ سے زیادہ اداس اور مضمحل تھی۔ اس نے اپنے کپڑے تک بدلنے کی زحمت نہیں کی، بس باورچی خانے میں لگی رہی۔ پھر رات کی پارٹی کا سارا انتظام بھی اس نے ہی کرنا تھا۔ زین جب عید کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو اس نے باورچی خانے کے دروازے میں کھڑے ہو کر منہ سے ایک سیٹی بجائی، مگر زینی نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے دوسری سیٹی بجائی، پھر تیسری، مگر زینی نفرت سے منہ موڑے ہنڈیاں پکانے میں مگن رہی۔ بھائی، اس گھر میں کوئی کسی کو عید مبارک ہی نہیں کہتا، اس نے شوخی سے کہا۔ جانے کہاں سے اٹھلاتی ہوئی ٹوٹو نکل آئی اور جلدی سے زین کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، لیجیے، ہم عید مل لیتے ہیں۔ زینی نے ایک جھلک اس نظارے کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ زین باری باری قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ پھر وہ دوپہر کے کھانے پر بھی نہیں آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب پارٹی شروع ہو چکی تھی، وہ تیار ہو کر نیچے آیا اور پارٹی میں شامل ہو گیا۔ نیچے کیا شور و غل اور ہلہ گلہ ہو رہا ہے، زینی کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ یہاں ایسی پارٹیاں آئے دن ہوتی رہتی تھیں اور ان پارٹیوں میں جس قسم کی بے ہودگیوں کی توقع کی جا سکتی ہے وہ بھی ہوتی تھیں۔ زینی اتفاقاً کبھی اندر جھانک لے تو جھانک لے، ورنہ اس کا خود بخود اندر جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں، جب پارٹی اپنے عروج پر پہنچی تو اس کا دل چاہا چپکے سے نیچے اتر جائے اور دیکھے اندر کیا ہو رہا ہے اور زین کیا کر رہا ہے۔ اس پارٹی میں اس کے کیا رنگ ڈھنگ ہیں جو اپنے آپ کو ایک صحیح مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ یوں ہی چپکے سے ایک محفوظ مقام سے جھانکا۔ میوزک کا شور، شراب کی بو، سگریٹ کا دھواں اور کہکہے چہچہے، ملبوسات، مکروہات، مشروبات، زندگی جوان تھی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا کر زین کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ لمبا تڑنگا کڑیل مگر سیاہ فام نوجوان، وہ اس ہجوم میں کہاں گم تھا؟ اوہ، وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ وہ تو ٹوٹو کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ زینی الٹے پاؤں لوٹ آئی۔ یوں ہی اسے بکس میں پڑا ہوا آئینہ دل میں چبھنے لگا۔ اس نے سوچا، وہ یہ آئینہ آج ہی لوٹا دے گی۔ جانے کب کس وقت پارٹی کا زور ٹوٹا، لوگ ہا ہو کرتے واپس گئے۔ اس کی ذرا آنکھ لگ گئی تھی، چونکہ تو اسے چھت پر باتوں کی آواز آئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ اس نے بکس میں سے آئینہ نکالا اور آہستہ آہستہ قدم دھرتی چھت پر چلی۔ رات بڑی سنہری اور خوبصورت تھی۔ زین ایک دم تھک کر پارٹی سے اٹھ آیا تھا اور وہ ٹیرس پر جھکا کھڑا تھا کہ اس نے دیکھا خوشبوؤں میں سرسراتا ہوا ایک پیکر اس کی طرف آ رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ اس نے اپنی تھکی تھکی آنکھوں سے مڑ کر دیکھا۔ اوہ، یہ تو لولو تھی۔ وہ اس کے قریب آ گئی۔ تم پارٹی سے اٹھ کر کیوں آ گئے زین؟ وہ محبت بھری آواز میں بولی۔ یوں ہی، میں تھک گیا تھا۔ تھک گیا تھا؟ وہ ذرا ڈگمگائی اور پھر ہنسی۔ کوئی حسینوں کی سنگت میں بھی تھکتا ہے؟
زین نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرے، پیار کی باتیں۔ وقت اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا۔ اتنے میں اس نے سیڑھیوں پر بالکل اچانک ایک سایہ سا ابھرتے دیکھا اور وہ اوپر آ کر ٹھٹک گیا۔ زین کی نظر اس پر پڑی۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ اور جو کچھ وہ کہنے والا تھا نہ کہہ سکا، جو کچھ حالات اور وقت کا تقاضا تھا وہ نہ ہو سکا، اور لولو غصے میں بھری ہوئی نیچے چلی گئی۔